बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र मिंगल और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे औरत मार्च के हवाले से। औरत मार्च क्या है, ये औरत मार्च कहाँ से जन्म लिया, ये इनका विज़न क्या है और इनको कैसे तैयार किया गया। औरत मार्च के पीछे कितनी मुल्कों की साजिश है और इस औरत मार्च के जो कैंपेन चलाने वाले हैं ये कौन है, कहाँ से आई और इनका क्या इसमें किरदार है और वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली आप सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे जो नई वीडियोज़ आएंगे उसकी रसाई आप तक होगी। ओके, अब चलते हैं वीडियो में आगे। नाज़रीन, औरत मार्च, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो औरत मार्च है, इस औरत मार्च के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। साजिश किसके लिए है? साजिश मुसलमानों की तबाह बर्बादी के लिए है। कौन सा मुल्क ये साजिश कर रहा है? कौन सी कंट्री है जो नहीं चाहती, कौन सी ऐसी कौम है जो नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़े? आओ मैं बताता हूँ आपको। स्विट्ज़रलैंड जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, इसराइल जो कि पाकिस्तान का उससे बड़ा दुश्मन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि पाकिस्तान नहीं बल्कि आलम इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। स्विट्ज़रलैंड ने आज तक जो भी पाकिस्तानियों को वहाँ पनाह दिया या उनको पनाह दिया जो रियासत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी फैलाना चाहते थे, आज भी बलूचिस्तान के कई लोग वहाँ जन्म लिए बैठे हैं। स्विट्ज़रलैंड ने उन लोगों को वहाँ पनाह दिया जो पाकिस्तान में दो नंबरी, पाकिस्तान के अंदर गद्दारी, पाकिस्तान मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए एजेंसियाँ चला रहे थे। स्विट्ज़रलैंड ने उनको पनाह देके उनके साथ हेल्प इसलिए नहीं किया कि वो अपनी आवाज़ उठा रहे, बल्कि इसलिए किया वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के हर चीज़ से माला माल किया है, पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे है। इसी तरीके से जब उन्होंने हमारे बुज़ुर्ग, हमारे आबाओ अजदाद, हमारे अजीम सुपह सालार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जब उन्होंने किताबें पढ़ी, यूरोपन राइटर्स ने, यूरोप के जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, उन्होंने देखा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वाज़ेह तौर पर एक बात लिखी है कि अगर किसी कौम को तबाह करना है, उस कौम के लिए आपको कोई एटम बम नहीं बल्कि आप वहाँ बेहयाई फैला दें, वो कौम ऐसे चिकनाचूर होगा जिसका नामो निशान तक भी नहीं रहेगा। इसीलिए उन्होंने अगला कदम, जो इससे पहले जो कदम उठाए थे, वो दहशतगर्दी फैलाने के लिए उठाया। दहशतगर्दी से सबसे बड़ा कदम उन्होंने जो उठाया है वो है औरत मार्च, औरतों में बेहयाई फैलाना, औरत को फहाशी निज़ाम अपना मनवा के दुनिया के सामने सरेआम रोडों पर जो है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को टुकरा कर इस्लाम के सारे जितने भी इस्लाम के असूल है उनका टुकराव करना, ये है औरत मार्च। औरत मार्च करने वाले कोई ख़ानदानी घराने के नहीं, औरत मार्च करने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलने वाले नहीं, बल्कि ये वो औरतें हैं जो इस्लाम को जड़ से मिटाना चाहते हैं। बल्कि ये इनकी ख्वाब है। ख्वाब वो देखते हैं जो लोग सुबह की नमाज नहीं उठते, शैतान उनको नमाज के टाइम ऐसा ख्वाब दिखाता है, वो समझते शायद दुनिया हम चला रहे हैं। समझ गए मेरे बात? क्योंकि ता क़यामत तक इस्लाम पर कोई आंच नहीं आएगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात, ये बेहयाई इसलिए फैलाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत तो है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान के लिए कायद आज़म का जो जद्दोजहद है वो अमली तौर पर है, जो हमारे नज़रों के सामने था। असल जो पाकिस्तान के लिए जो काम किया है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफारिश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफारिश है वो पाकिस्तान कौम, पाकिस्तान मुल्क और पाकिस्तान में रहन सहन बसने वाले जो आवाम है उनके लिए है। लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए चंद एजेंसियां हैं। वो एजेंसियां कौन है? स्विट्ज़रलैंड उनकी मदद कर रहा है, जो उनको बाली मारियत में डॉलर के एवज फंडिंग कर रहे हैं, जिनका लीडरशिप जो है वो मारवी सरमद एक हिंदू हैं जो भगवान की पूजा
کرتی ہیں۔ میں حیران ہوں اپنے ان بہنوں پر جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم کلمہ شہادت پر عمل کرتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے جو اپنا لیڈر جس کو مانا ہے وہ تو ایک ہندو ہے، وہ تو مسلمانوں کو جڑ سے اکاڑ کر جو مسلمانوں کے عورتوں کی عزت کو یوں سریعام روڈوں پر لانا چاہتی ہے۔ آپ کیسے ایک مسلمان ہو کہ اس کی باتوں پہ آپ یقین کرتی ہو؟ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ وہ غیرت مند بائی، وہ غیرت مند باپ کہاں چلا گیا؟ وہ کیوں اپنے بیٹی کو اس طرح روڈوں پر؟ آپ نے دیکھی ان کی مانگیں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں سن لے اللہ سن لے ہم چاہتے ہیں آزادی، اقبال بھی سن لے ہم چاہتے ہیں آزادی، عمران بھی سن لے ہم چاہتے ہیں آزادی، اولیاء بھی سن لے ہم چاہتے ہیں آزادی، نبی بھی سن لے ہم چاہتے ہیں آزادی، اللہ بھی سن لے ہم چاہتے ہیں آزادی۔ یہ کس چیز کو وہ لیڈ کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ اسلام کے دشمن کیسے بنے؟ مسلمان جب اپنا ضمیر بیچنا چاہتا ہے نا، جس دن وہ ضمیر بیچنے پہ آ جاتی ہے، خدا کی قسم اس دن وہ مسلمان صرف اپنا ضمیر نہیں بلکہ 1000 نسلیں مٹا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ یہودی جو ہے یہ تیار بیٹھے ہیں مسلمانوں کو خریدنے میں۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے وہ ہے ان کا خریدنا، ان کو خریدنا، ان کے ضمیر، ان کے ایمان کو خریدنا۔ یہ مسلمان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ مسلمان کی اگر مسلمان اپنے ضمیر مت بھیجے، آج دنیا میں سپر پاور امریکہ نہیں بلکہ ہمارے اسلام ممالک جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ ریاست دنیا کی سپر پاور ہوتے۔ آج انگریز ہمارے محتاج ہوتے، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم غلام ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں آزادی تو دلائی ہے، لیکن ہم آج بھی ان ظالم اور ان یہودیوں کے غلام ہیں جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ خدا را میں ان ماؤں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میرے ان سے 2 سوال ہیں۔ جو عورت مارچ کر رہی ہے، کیا اس عورت مارچ کے اندر جو ایک کمپین چلا رہی ہے، کیا اس پروگرام کے اندر وہاں لوگ جہاں بیٹھے ہیں روڈوں پہ، یہ جو عورت نعرے لگا رہی تھی، کیا اس کا باپ، اس کا بھائی اس میں موجود ہے؟ نہیں۔ 100% میں کہتا ہوں آپ کو، اس کا کوئی بھی وہاں موجود نہیں۔ یہ اکیلا آوازیں لگا رہی تھی اسلام کے خلاف۔ دوسری بات، یہ جو اجڑوں کے شکل میں مرد جو وہاں چند مرد جو کہتے ہیں کہ بھئی عورت کی آزادی ہونی چاہیے، میرا جسم میری مرضی، کیا مطلب ہے اس کا؟ جب روح اللہ کی طرف سے آپ کے قبض ہونے کے دن پورے ہو، اس دن آپ روک سکتے ہو؟ کیسے باتیں کرتے ہو آپ کہ میرا جسم میری مرضی؟ اسلام کے خلاف سب سے بڑا دہشت گردی میں کہتا ہوں جو انڈیا کر رہا ہے پاکستان میں، وہ کوئی دہشت گردی نہیں۔ الحمدللہ I am proud to be a Muslim، الحمدللہ I am proud to be a پاکستانی۔ مجھے فخر ہے اپنے پاک فوج پر، وہ ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن سب سے بڑا جو دہشت گردی ہے وہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی ایک ایسی دہشت گردی ہے جو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے۔ میری ان ماں بہنوں کی عزت کو اچھال رہی ہے جو اگر سر پہ دوپٹہ رکھتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں رکھتے کہ میری نظر، مرد کی نظر میرے پہ کیا ہوگا، وہ اس لیے رکھتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا کو روز محشر والے دن کیا منہ دکھاؤں گی میں۔ اس لیے میری ماں بہنیں دوپٹہ رکھتی ہیں اور مجھے فخر ہے ان پر۔ ان کے خدا کی قسم جوتوں کو بھی ہم اپنے مرد سر کے تاج سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے ماں، سب سے بڑھ کر عورت کو رتبہ جو اللہ نے دیا ہے، دیکھو یہ جنت کا رتبہ نہ میں دے سکتا ہوں، نہ میرا باپ دے سکتا ہے، نہ اس دنیا میں کوئی مرد دے سکتا ہے۔ یہ جنت کا رتبہ جو ہے یہ کسی مرد کی پراپرٹی نہیں، یہ اس دنیا کے لوگوں کی پراپرٹی نہیں، یہ میرے اللہ کی پراپرٹی ہے۔ اللہ چاہے جس کو دے۔ اللہ نے ایک عورت کے قدموں تلے جنت وہ کی ہے، جس کے لیے اولیاء کرام، جس کے لیے ولی اللہ پوری زندگی اپنے اللہ کے راہ صرف کرتے ہیں کہ روز محشر ہمارا سدھر جائے۔ وہ جنت، اس کو اللہ رب العزت نے ایک عورت یعنی ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے وہ کر دیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اس کو آزادی چاہیے؟ آج جس طرح یہ بیہودہ کپڑے پہن کر، یاد رکھنا کپڑے جسم چھپانے کے لیے لوگ پہنتے ہیں، جسم کو دکھانے کے لیے نہیں پہنتے کپڑے۔ جس طرح آف شرٹ، جس طرح ان کے یہاں تک، یقین کرو اللہ معاف کرے، ان کی پوری جو بازو نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ ابھی بھی یہ کہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، کہتے ہیں کہ آپ کو دوپٹہ اتنا پسند ہے اپنے آنکھوں پہ باندھو۔ یہ کون سا ٹرینڈ ہے بھائی؟ یہ کون سی آزادی ہے یار؟
میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی عقل ان کا کام نہیں کر رہا، جو اتنے بے عقل ہو چکے ہیں جن کو کبھی یہ نہیں پتا یار یہ کتنی بڑی سازش ہے. یہ جو چند بیٹے ہیں جن کو فنڈنگ اسپیشلی ہو رہی ہے، لاکھوں کے حساب سے، ڈالروں کے حساب سے جو ہے نا ان کو فنڈنگ ہوتی ہے باہر ملکوں سے، اور یہ فنڈنگ کی وجہ سے لوگوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں. اسلام کے دشمن بن چکے ہیں یہ لوگ. ان سے یار 6 کلمے آپ پوچھیں، چھوڑ دے 6 کلمے کو، پہلا کلمہ پوچھیں، ان کو پہلا کلمہ نہیں آئے گا. اصل میں ان کا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نظام ہے، جو محمدی نظام ہے، اس کو ختم کرنا ہے. یہودی کوئی حد ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک حد تک نہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت ان کو ہمیشہ ناکام کرتا ہے. ایک عام آدمی جب عورت مارچ پہ جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اللہ نے، وہ بے شک پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا عقل شعور اس ٹائم ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے دماغ میں ایسی چیزیں لاتا ہے کہ وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ غلط کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کوئی علم نہیں، اس نے کوئی دنیا نہیں دیکھی، وہ ایسے جگہوں پہ ہے، لیکن وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ غلط کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں، یہ نیست و نابود کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملا. ظلم فرعون نے بھی کیا تھا، لیکن آج تک اس کا اثر زندہ مثال ہے پوری امت کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے. ظلم فرعون نے بھی کیا تھا اور اس کا اثر اللہ نے کیا کیا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور جو یہ نکلی ہیں کہ بھائی ہمیں آزادی چاہیے. کس چیز کا آزادی چاہیے؟ عورت کی آزادی کیا ہے؟ ایجوکیشن ان کو مل رہا ہے. یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آخر میں آپ کو واضح طور پر بتاؤں گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام ہیں، ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں تہ دل سے، ہمیں فخر ہے ان پر، ہم ان کو بھی اپنا انبیاء مانتے ہیں. لیکن جو اللہ نے فرمایا ہے، دیکھو اللہ کے لیے سارے انبیاء کرام ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہیں، اور سب کا حکم ہے ان سب کو ماننا ہے، سب کو ماننا ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کا اپنے کلام اللہ میں بھی ذکر کیا ہے. ان کا تمام نبی کرام جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کا ذکر کلام اللہ میں بھی ہے. اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ ان سب کو ماننا ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں، اور ان سب کو ہم اپنے لیے نبی مانتے ہیں. لیکن یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لائے، انہوں نے کہا کہ آپ نے جس کے دین پر عمل کرنا ہے وہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی دین. اب یہاں بات کس کی ہوئی؟ مرضی کا کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. حکم کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. اور اس بات لوگوں کو جاننے کے باوجود پھر بھی کہتے ہیں یار میرے جسم پہ میری مرضی ہے، آپ کے جسم پہ آپ کی مرضی ہے. جب زمین ہل رہی تھی آج سے چند دن پہلے، تو آپ نے کیوں نہیں روکا زمین کو؟ جب زلزلہ ہوا آپ کی مرضی تھی، جس زمین پہ آپ بیٹھے تھے، جس گھر میں، آپ کا گھر بھی اس زمین کے اوپر ہل رہا تھا، وہ تو آپ کی باپ کی پراپرٹی تھی، وہ تو آپ کے باپ نے جو ہے نا پتہ نہیں کتنے آرام توپیاں کر کے کتنے میرے ملک کو لوٹ کے بنائے ہوں گے، وہ ہل رہا تھا. اس وقت کیوں آپ کی مرضی نہیں چلی؟ اس وقت آپ نے کیوں نہیں کیا؟ بات کرتے ہو کہ میرا جسم میری مرضی، تیرا باپ کا راج ہے جو تیرا جسم تیری مرضی ہوگا. فرعون کے مرضی نہیں چل سکتا جس نے جنت بنائی تھی، جس نے اپنی جنت بنائی تھی، آج تک اس کے یہ نہیں، اس کی لاش کو نہ سمندر جگہ دیتی ہے نہ زمین، اور آپ کہتے ہو کہ میرا جسم میری مرضی. یہ کون سا ٹرینڈ لے کے آئے ہو آپ؟ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کتنے فنڈنگ ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے؟ 2018 میں جنیوا کے اندر یہ جو بینس نما عورت، یہ ماروی سرمت کیا کر رہی تھی ادھر؟ جنیوا ایک ایسی کمیٹی ہے جہاں مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی سب سے بڑی پالیسی ہوتی ہے، جو وہ پالیسی چلا رہی ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے. مجھے فخر ہے اپنے باہر ممالک میں جو مسلمان بیٹھے ہیں، خدا کی قسم لاکھ بہتر ہے اس دور میں، 2021 میں لاکھ بہتر ہے میرے پاکستانی ماں بہن ان ماں بہنوں سے. وہ یہودیوں کے درمیان میں رہ کے بھی اپنے رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہیں، وہ یہودیوں کو درمیان میں رہ کے آفس میں جاب کر کے بھی ان کے سر پہ دوپٹہ ہوتی ہے. میں ان کے جوتوں کو بھی اپنے سر کے تاج مانتا ہوں، کیونکہ ان کو اپنی لمٹ کا پتہ ہے. وہ بھی مرد ہے یار، وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ بھی مرد ہے، وہ کوئی غیر نہیں ہے. ان کے جو مرد ہے وہ مرد ہے، اپنے ان کے ہیں، ان کو بھی اپنی عزت کا پتہ ہے. اور وہ عورتیں بھی
آپ کی طرح مسلمان ہے، عورت ہے، وہ باہر ملک میں بیٹھ کے دنیا قدم قدم پہ شیطان کی نسلیں ہیں، ان کے درمیان میں رہ کے بھی درود شریف کو اتنی عزت دیتے ہیں۔ شاید پاکستان میں اس دور میں کہیں مجھے چند عورتیں نظر آئیں، اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور بہت سے اور بھی ایسے جو ہے انہوں نے پلے کارڈز اٹھائی ہیں جس کو قسم خدا کی قسم میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا۔ میں حیران ہوں لوگ، اور میڈیا جب ان کے سامنے جاتا ہے، یار میڈیا سے میں کہتا ہوں 2 سوال ان سے کیا کرو۔ ان عورت جو آپ کے سامنے بدتمیزی کرتی ہے اس سے پوچھو میری بہن، عزت دو اس کو، کیونکہ ہمارے سامنے اگر یہودی بھی آ جائے ہم اس کو بھی اس اخلاق کا رویہ اختیار کریں گے جو ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ہم اس کو اپنی اخلاق سے آرائیں گے، ہم اب بدتمیزی نہیں کریں گے۔ اس بہن سے پوچھو میری بہن، کیا یہ مجھے بتائیں آپ کہ یہ جو آپ اس کیمپین جو چلا رہی ہو، اس آپ کے ساتھ آپ کے گھر کا کون کون ہے؟ آپ کا باپ ہے؟ آپ کے بھائی ہیں؟ آپ کا کوئی ایسا کزن ہے جو مرد ہو؟ ایک بات خدا کی قسم میں لکھ کے دیتا ہوں، کوئی نہیں ہوگا اس کا۔ وہ ایسے عورت ہیں جس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں کیا کہوں اب؟ جس طرح ان کے پلے کارڈز ہیں، عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، یہ جو مردوں کے نظر میں جو ہجڑے کسرے ہیں، جو اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کے پروٹیکشن دے رہے ہیں انہیں کہ بھائی ان کو آزادی عورت کی ہونی چاہیے، اس سے پوچھو بھائی او اوس کے پجاری، اپنے اوس بجانے کے لیے ان لوگوں کے ماں بہنوں کی عزت اس کے لیے آئے ہو، ذرا یہ بتاؤ آپ کی بہن اس میں کہاں ہے؟ آپ اپنی بہن کیوں نہیں لے کے آئے اس معاشرے میں؟ اس ریلی کے اندر جو آپ کمپین چلا رہے ہیں، اس کے درمیان میں آپ کی اپنی ذاتی سگی بہن کہاں ہے؟ آپ کی اپنی والدہ کدھر ہے؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ صرف اپنا مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ ڈالر کمانے آئے ہیں، وہ اسلام بچانے نہیں آئے۔ انشاءاللہ تکبر نہیں کرتا۔ جو بھی کسی طرح کا کوشش کرے گا میرے پاکستان کے ملک میں اس ملک کو بدنام کرنے کے لیے، وہ بے نقاب کے ساتھ نیست و نابود بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا غرق کرے گا نا، وہ عبرت کا نشانہ پوری دنیا کے لیے بنے گا۔ پاکستان کے لیے قائد اعظم کی محنت نہیں، پاکستان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چلی ہے۔ صرف قائد اعظم نے محنت جو کیا ہے، اور ان کے پیچھے جو آت تھا، جو ان کے لیے دعائیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعائیں تھیں، جو سفارشات تھیں، تب جا کے یہ پاکستان بنائے۔ اس پاکستان کا ایک مزدور سے لے کر پرائم منسٹر تک جو قانون ہوگا وہ سنت نبوی ہوگا۔ یہاں میری بہن بھی اگر چلے گی، اس کا رول ماڈل کوئی باہر ملکی، کوئی عورت، کوئی یہودی نہیں، بلکہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا ہوگی۔ یاد رکھنا، اسلام کو توڑنے کے لیے آج سے 1400 سال پہلے بھی بڑے کچھ کیے لوگوں نے، لیکن تک گئے، مٹ گئے وہ لوگ جو پاکستان اور اسلام کو مٹانا چاہتے تھے۔ یہ جو باہر بیٹھے ہیں، یہ اصل میں پاکستان کو مٹانے کے لیے لاکھ کیا کروڑوں کوشش کی۔ دہشت گردی کے اگر نظر میں دیکھا جائے، بلوچستان پہ پوری دنیا کی نظر کیوں ہے؟ کیونکہ بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے ہر چیز سے مالا مال کیا ہے۔ انہوں نے کوشش کی بلوچستان کے لوگوں کو ورگلانے کے لیے، وہاں ناکام ہوئے۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا یار پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کسی دوسرے مذہب کے بارے میں آج تک کوئی وہ نہیں ہوا، جس طرح انڈیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ یہاں عیسائیوں کو ان کے عبادت گاہوں میں چھوڑتے ہیں، یہاں آج تک کسی عیسائی کے خلاف کوئی ایسا نہیں کارروائی کی گئی، کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کا دین ہے، وہ دین اپنا کر سکتا ہے۔ لیکن جو کلمہ پڑھ کے، میرے کلمہ پڑھنے والی ماں بہنوں کو کڑا کر کے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے خلاف ہو، پھر تو ہمیں حق ہے نا، ہم ان کو روکیں گے، لاکھ بار روکیں گے۔ ہم ان کو ایسے ان کے لیے وبائے جان بنیں گے۔ خدا کی قسم، یہ جو چند آنٹیاں ہیں، جو چند لبرل ہیں، یہ جو یہ اب ایکسپوز ہو چکے ہیں، اب باہر ملک سے ایکسپوز ہو چکے ہیں، اپنے جو ہے نا جھنڈے گاڑنے کے لیے پاکستان پہنچے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اس دن جب عورت مارچ تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ڈی چوک پہ انہوں نے ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کے فرانس کا جھنڈا گاڑ دیا، انہوں نے لہرا رہے تھے۔ یاد رکھنا، یہ سب سے بڑی سازش ہے۔ یہ فرانس کا جھنڈا میرے ملک میں کیا کر رہا ہے بھائی؟ اسرائیل کا جھنڈا پاکستان میں کیا کر رہی ہے؟ اسرائیل پاکستان کو تو آج تک نہ تسلیم کیا، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، وہ پاکستان کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ ناکام ہو رہا ہے۔
جو مرضی ہو پاکستان کو مٹانے والا ہو یا والی ہو، دونوں نیست و نابود ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کا مطلب حقیقت میں لا الہ الا اللہ ہے، صرف نام نیاد لا الہ الا اللہ نہیں۔ پاکستان قائد اعظم کا ملک نہیں، پاکستان جیسے چھوروں کا صرف ملک نہیں ہے، پاکستان حقیقی ملک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک ہے، جس کے لیے سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ جو عورتیں، یہ جو لبرل چند آئی ہوئی ہے، جو میرے قرآن کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، یہ جو میرے اسلام کو برباد کرنے کے لیے سوچے ہیں، انشاءاللہ یہ نیست و نابود ہوں گے۔ یہ ایسے دم دبا کے بھاگیں گی نا، خدا کی قسم یہ اپنے منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے، جس طرح یہ چند ڈالروں کے عوض میرے ماں بہنوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ ان کے ساتھ وہ ہوگا، یہ پوری زندگی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ بہت جلد اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں نا، جب انسان اسلام کے خلاف کوئی تحریک چلاتا ہے، جب انسان کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے، تو میرا رب اس کے دماغ، اس کے عقل و شعور کو یوں 100% سے 0 لیول پہ لے کے آتا ہے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہا ہے۔ ان کے 3 سال سے یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، 3 سال سے یہ عروج پہ چل رہے ہیں آئی تھنک۔ اگر میں غلط ہوں آپ بتا سکتے ہو مجھے۔ تو 3 سال، آج تیسرا سال تھا، انہوں نے ظاہر کر دیا یہ باہر سے فنڈنگ کرتے ہیں۔ کیسے ظاہر ہوا؟ انہوں نے جو نعرے لگائے اللہ اور اولیاء کی کرام، سب سے بڑی بات انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انوالو کیا، سب سے بڑی جو ہے نا انہوں نے پہچان یہاں کی۔ دوسری، انہوں نے فرانس کا جھنڈا اٹھا کے ڈی چوک پہ لڑکا ہے۔ یار میں حیران ہوں، میں اپنے پاکستان آرمی کو ایک ریکویسٹ کروں گا، ایک بار ان کو شوٹ، ان کے چند جو لبرل ہیں ان کو اپنے، الحمدللہ ہماری ایجنسی بہت اچھی ہے، ISI سب سے آگے ہے، ایک بار ان کو پکڑ کے ان کو یا غیب کر دے، غیب نہیں کرتا ان کو سریام لٹکایا جائے، اس کے بعد کسی کو جرت بھی نہیں ہوگا کہ جس ملک کا نام کلمہ شہادت پہ اور اس کلمہ شہادت مٹانے کے لیے کوئی آگے آئے۔ اللہ کے حکم سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو میری دوسری مائیں بہنیں ہیں، عورت ذات کو میرے رب نے بہت عزت دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پہلے عورت جو تھی اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، ذات عورت کو۔ اب دیکھو، عورت پیدا ہوتی ہی وہ ماں تو نہیں تھی، عورت پیدا ہوتی وہ 20 سال کی نہیں تھی، وہ ایک ننھی سی بچی تھی، اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بعد آج امریکہ کے اندر بھی اگر عورت کی چند 1% جو عزت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ جو باہر ملک میں جو عورتیں ہیں، خدا کی قسم جو یہودیوں کی عورتیں ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ اگر مسلمان ہوتی ہیں یہ سمجھتے ہیں اسلام میں کتنی عزت ہے عورت کی، اور یہ میری بہنوں کو دیکھیں اٹھ کے آئی ہے چند پیسوں کے، چند ڈالروں کے عوض اپنے دین، اپنے اسلام کو جو ہے نا تباہ و برباد کرنے پہ نکل آئی ہیں۔ لاسٹ میں چند باتیں کروں گا۔ جب نبی نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، جب نبی آیا قرآن آیا، جب نبی نہیں تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، ابو بکر صرف ابو بکر تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ابو بکر صدیق بن گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تب عمر صرف عمر تھا، ایک گناہگار تھا، ایک ایسا ظالم بندہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ نبوت میں آئے تو عمر فاروق اعظم بن گیا۔ عدالت جو آج تک انگریز ان کی عدالت پر بڑی فخر کرتے ہیں اور اپنے ملک میں چلاتے ہیں، بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم انگریزوں کو فالو کر رہے ہیں، لیکن وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تب عثمان صرف عثمان تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے عثمان غنی بن گیا، ذی-النورین بن گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے حضرت علی صرف علی تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت علی شیر خدا بن گیا، کرار بن گیا، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بن گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے حضرت بلال ایک عام ابشی اور ان ظالموں کا غلام تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت بلال مکے کے گلیے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اس کے پیروں کی آواز عرش تک گونجتی ہے۔ اور اگر جو مٹانا چاہتے ہو، خدا کی قسم تمہاری نسلیں مٹیں گے۔ جس ملک کے لیے میرے آقا نے سفارش کیا ہے اس کو مٹانے کی سے پہلے سوچنا تیری نسل کتنے مٹ جائے گی۔ ہزاروں فرعون آئے مگر کسی کی نہیں چلی، جس نے کوشش کیا آج زمین بھی اسے اپنے پاس جگہ نہیں دے رہا۔ جو لبرل ہیں، یہ جو چند جو حرکت کر رہے ہیں، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے میرا رب کا جو طاقت ہے وہ بہت بڑا ہے۔
یہ فرانس، یہ ان کی چیزیں نہیں چلیں گی. یہ جو چند پیسوں پہ بکنے والے لوگ ہیں یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، یہ برباد ہو جائیں گے انشاءاللہ. پوری دنیا کے سامنے یہ ایکسپوز ہوں گی، بلکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سے پہلے ایکسپوز ہو چکی ہے. اور جو اللہ کے سامنے ایکسپوز ہو جاتا ہے، یاد رکھنا، وہ رب ذوالجلال. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ بات کرتے ہو تو یاد رکھنا، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی دین مٹائے گا میرا رب اسے ایسے نہیں چھوڑے گا. کیونکہ ایک عام محبوب کی بات کرو لوگ جانیں مٹا دیتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا محبوب ہے یار. آخر میں درود السلام پیش کروں گا اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. مجھے فخر ہے مسلمان ہونے پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تھینک یو، جزاک اللہ. جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں، اگر آپ کو پسند آئے آپ سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اسی طرح کے ویڈیو ملیں گے. ہم اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے اسلام کی خاطر ہم ہر فورم پہ جائیں گے، ہر جگہ پہنچیں گے انشاءاللہ. اسٹڈی کے ساتھ ساتھ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو لگام دینا ضروری ہے. جب کتے کو آپ پٹا نہیں ڈالتے پھر وہ ہوارہ بن کے کسی کے بھی کاٹ سکتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو پٹا ڈالنا چاہیے، اس کو ایک جگہ رکھنا چاہیے، چاہے کتا ہو یا کتی ہو، دونوں کے حرکات سیم ہوتے ہیں. کیوں؟ مادہ جو ہے نا وہ سیم ہوتا ہے، وہ نام ہی کتا ہے نا. تھینک یو سو مچ.